बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छी खबर आ गई है और ज़ाहिर है कि ख़तरा टल गया, और लेकिन बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। ये अता है जनाब फैसल वरैज साहब की। उन्होंने एक जुमला मुझे कहा कि पहला मुआहदा वो था जिसका वज़ीर-ए-आज़म को इल्म नहीं था, और अब जो मुआहदा हुआ है उसका पूरी कौम को इल्म नहीं है। तो मुझे सिराज औरंग आबादी याद आ गई। उन्होंने कहा था कि ख़बरे तही और इश्क सुन, ना जनू रहा ना परी रही, ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। तो बेखबरी का ये आलम है कि देखें कि जो मुआहदे होते हैं ना, इसकी अमीन या इसके जो अमानतदार होते हैं वो कौम होती है। जब कोई किज़िया छिड़ा हो, जब कोई अल्लाह रहम करे, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, जब शोरश बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और जब नक्शे अमन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जब अमन व अमान मखदूश हो जाए, जब लोग जो हैं वो एक दूसरे के मुकाबिल आकर खड़े हो जाएं और इस तरह खड़े हों कि यूँ लगे कि जिस तरह मामलात हाथ से निकल जाएंगे, तो फिर जब दो फरीक टेबल के ऊपर बैठते हैं, जाहिर है कि एक फरीक और दोनों फरीक जो हैं वो बिलोंग करते हैं या जो जिनका ताल्लुक़ होता है वो कौम से होता है। तो एक तरफ कौम की एक हैसियत या एक शक्ल हुकूमत की शक्ल में होती है, रियासत की शक्ल में होती है, और दूसरी आवाम की शक्ल में होती है, आम लोगों की शक्ल में होती है। तो फिर जब ये दोनों फरीक टेबल के ऊपर आमने सामने बैठते हैं तो फिर इन दोनों के दरमियान जो बात होती है वो बात कौम की अमानत होती है, वो उन तक पहुंचनी चाहिए। जो ये काम नहीं होता, जो गुनसुन, जो क्या कहते हैं कि बहुत खुफिया साजिश होती है हमेशा। तो बड़ी अच्छी बात ये हुई है इसकी, ये चीज़ें अपनी जगह के ऊपर कि मामलात क्या तय पाए हैं और क्या तय नहीं पाए। मैं इसमें 4 लोग जो हैं वो पुलिस के शहीद हुए। कुछ इसी तरह की इतलात जो हैं वो TLP की तरफ से थी। क्या उनके खून का क्या हिसाब होगा? सवाल ये है, क्या पाकिस्तान का कानून जो है वो प्रिवेल करेगा? क्या पाकिस्तान के कानून, या फिर वो बस कि जी कि ये चूँकि एक मॉब का, एक हजूम का चक्कर था और हजूम के हाथों जो कत्ल हो वो कत्ल रायगा होता है। ये ज़्यादती है, अल्लाह ताला माफ़ करे। और इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, और इस तरह के काम ना होने का जो ज़ामन होता है वो कानून होता है। क्या कानून पर अमल दरामद होगा या सुलह हो जाएगी? और सुलह भी किस हैसियत में होगी? अच्छा, मेरी इस गुफ्तगू का हरगिज़ मतलब ये ना लिया जाए कि मैं कोई फितना पसंद आदमी हूँ, या पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो कोई उनको लगा रहता है कि यार का शुगल कोई ना कोई चलता रहे। नहीं, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और ख़ुसूसन जो इस तरह के मामलात होते हैं वो ग्रे एरिया में नहीं फॉल करती चीज़ें, वो 2 टोक होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि जी के ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा, या किसी मुनासिब वक्त के ऊपर जो है वो मुआहदा सामने ले आएंगे। क्या मुआहदे में ऐसी कौन सी बात है जो किसी की ज़िल्लत और किसी की रसवाई का सबब बन रही है? पहली बात तो ये ज़हन में रखनी चाहिए कि जब फ्रीक एंड टेबल के ऊपर बैठते हैं तो फिर वो जिसको कहते हैं ना कि मतलब कि कुछ ना कुछ दोनों जो हैं वो गेन करते हैं, या कम से कम दोनों अपना अपना कुछ जो है मौक़िफ़ उससे थोड़ा सा पीछे हटते हैं, तो इसको शिकस्त नहीं कहा जा सकता। ये एक कह लें कि मुआहदा होता यही है कि कुछ मैं छोड़ूं कुछ आप छोड़ें, कुछ पे मैं मानूं कुछ आप पे माने, और ये इंसल्ट नहीं होती। या फिर कोई मुआहदा इस तरह का हुआ है जिसमें किसी एक फरीक की वाकई ही कोई बहुत ज़्यादा इंसल्ट थी। क्या रियासत ने अपने जबर के ज़रिए, अपनी क़ुव्वत के ज़रिए ये वाला काम करवाया है, खौफज़दा करके करवाया है? क्या TLP के लोग खौफज़दा हुए? अगेन मैं फिर वही बात करूँगा कि इन चीज़ों का मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि शायद कोई पाकिस्तान में फ़साद चाहता है। फ़साद नहीं चाहता, चीज़ें क्लियर चाहते हैं हम। और वो कह रहे हैं कि जी के थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा जब इस पर अमल दरामद होगा। अमल दरामद तो देखें ना कि जब वो अभी ख़बर आ रही थी कि वज़ीराबाद में 3 दिन से क़याम था, TLP के जो कारकुन हैं उनका, उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। अच्छी बात है, बिल्कुल वापस आ रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि कल को फिर यही इशू शुरू नहीं हो जाएगा? मुआहदा तो वो भी हुआ था ना जिसका वज़ीर-ए-आज़म साहब को इल्म नहीं था, जो शेख रशीद साहब ने किया बकौल फैसल वोडा साहब के, कि जी वज़ीर-ए-आज़म को तो एतमाद भी नहीं लिया गया, उनको तो पता ही नहीं है। या फिर कम अज़ कम इमरान खान साहब ने उस मायदे से बिट्रे कर दिया था। अगर नूर अल कादरी और शेख रशीद साहब की बात के ऊपर हम यकीन करें
کہ یار کہ وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے اوپر وہ وزیر اعظم کے نالج میں تھا اور وزیر اعظم صاحب کی اجازت سے ہوا تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو عادت ہے یو ٹرن لینے کی، انہوں نے اس معاہدے سے بٹرے، اس معاہدے کی خلاف ورزی کر دی تھی کہ کہا تھا کہ نہ 7% چھوٹے گا، نہ کچھ ہوگا یا نہ یہ ہوگا، اور اس کے پیچھے بھی ایک لاجیکل ریزن ہے، وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے، اور مطلب یہ کہ وہ پکی خبر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اب کیا گارنٹی ہے کہ جو پچھلے معاہدے کے اوپر جو عمران خان صاحب نے بٹرے کر لیا تھا، توڑ دیا تھا وہ والا معاہدہ، کیا گارنٹی ہے کہ جو اب یہ معاہدہ اب جو قوم کے سامنے ہے ہی نہیں، جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے ہی نہیں، کیا معاہدہ ہوا ہے کیا نہیں، کیا گارنٹی ہے کہ کل ٹی ایل پی والے پھر اٹھ کر جو ہیں وہ لانگ مارچ کرتے ہمیں نظر نہیں آئیں گے، اور کیا ٹی ایل پی کے اوپر ان کے کارکن اس صورت میں اعتبار کریں گے کہ یار یہ تو جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، تو مطلب کیا ان چیزوں کا اثر کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اور اعتبار کیا کیا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ کا جہاں تک معاملہ ہے، اور وہ جو کہہ لیں کہ اس نے جو بٹرے کیا وہ کس خوف کی وجہ سے کیا تھا، یا پھر یہ کہ یہ معاہدہ ہونے کے باوجود جو چل پڑے تھے بقول شیخ رشید صاحب کے، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہے کچھ معاملہ کچھ اور ہے، دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، تو یہ سوچ پوری حکومت کی تھی۔ میری اطلاع ہے اور مصدقہ اطلاع ہے، میں کوئی آپ کو جو ہے سنی سنائی بات نہیں کر رہا، 28 اکتوبر بروز جمعرات کو وزیر اعظم صاحب نے، جس میں وزیر اعظم صاحب اور ان کی کچن کیبنٹ کے لوگ، جن میں فواد چوہدری صاحب جو تھے وہ پیش تھے، وہ وہاں پر موجود تھے، اس ملاقات میں ایک ملاقات ہوئی تھی 28 اکتوبر کو وزیر اعظم ہاؤس میں، اور پاکستان کے سرکردہ لوگ، غیر سیاسی، میں یہ الفاظ لکھ لیں، غیر سیاسی بھی اور غیر ریاستی بھی، یہ یعنی کہ وہ ریاست کے عہدے دار نہیں ہیں وہ لوگ، وہ کوئی 7-8 لوگ تھے، وہ اہم لوگ تھے، وہ سیاسی بھی نہیں ہیں اور انتظامی بھی نہیں ہیں، چلیں یوں کر لیتے ہیں، ان کی حیثیت کچھ اور ہے۔ ان کو بلایا گیا تھا، ان سے مشاورت کی گئی تھی، اور اس میٹنگ میں فواد چوہدری صاحب نے کہا تھا کہ ہم بڑے کنفیوز ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ جو پڈی والے ہمارے بھائی لوگ ہیں، یہ کہیں ان کے پیچھے وہ تو نہیں ہے، ہمیں یہ بہت گہرا شک ہے، بڑا پکا شک ہے ہمیں، کیونکہ چیزیں جس طرح کر کے آٹو کے اوپر لگی ہوئی ہیں، یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی ٹی ایل پی والوں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ نہ انہوں نے اتنی، ان کی جڑیں مضبوط ہیں، گہری ہیں، اور نہ ان کے ایک وہ آتی ہے نا جی وقت کے ساتھ ساتھ ایک میچورٹی آتی ہے، یا آپ روٹڈ ہو جاتے ہیں، ڈیپ روٹڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ سسٹم کے اندر، نظام کے اندر، قوم کے اندر آپ کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ابھی آپ پورے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں مجھے کہ کیا تنظیمی ڈھانچہ جو ٹی ایل پی کا ہے، کیا وہ آپ کے نالج میں ہے؟ کل ایک پاکستان کی اعلیٰ شخصیت سے گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے ایک بات مجھے یہ والی کہی کہ دیکھیں کہ اس طرح کے کام جو ہے نا کہ وہ اسٹریٹ پاور شو کرنا، ایک پریشر گروپ کی حیثیت اختیار کر جانا، یہ جماعت اسلامی نے اپنی تشکیل کے یا اپنے قیام کے 40 سال بعد یہ والے معاملات میں وہ ماہر ہوئی تھی، اور جماعت اسلامی کا جو سٹرکچر ہے، جو تنظیمی ڈھانچہ ہے، وہ قوم کو ازبر تھا کہ یہ وہ ہوتا ہے جناب، کارکن کس طرح بنتا ہے، اور کارکن بننے سے پہلے کیا مراحل ہوتے ہیں تنظیم کے، اور پھر وہ تنظیم موجود ہے شہروں میں۔ ہمیں یہ جامعہ جو ہے رحمۃ اللہ عالمین، مسجد رحمۃ اللہ عالمین، اس کے علاوہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہوگا، لیکن اتنا مؤثر نہیں ہو سکتا تنظیمی ڈھانچہ کہ گلی محلے کی سطح تک، یونین کونسل تک اس تنظیم کے جو ہیں وہ کوئی تنظیم ڈھانچہ اس کا موجود ہے۔ تو جس تنظیم کا اس لیول کے اوپر ڈھانچہ موجود نہ ہو، وہ اس طرح کر کے ریاست کے اوپر سر انداز ہونا اس کا ذرا مشکل لگتا ہے۔ تو یہ ایک استدلال تھا، تو یہی وہ جو فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ اسی شک کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ آنن فانن لوگ کس طرح نکلتے ہیں، کس طرح مینج ہوتے ہیں، کس طرح کر کے چیزیں چلتی ہیں، اور پھر یہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ مطلب وسعت رضوی صاحب جو ہیں وہ ایک نوعمر یا کہہ لیں نوجوان آدمی ہیں، ان کے والد صاحب جو تھے وہ ایک وقت کی بھٹی ہوتی ہے نا، حالات کی بھٹی، اس سے نکلتا ہے بندہ، سیاسی تربیت ہوتی ہے، حالات کی مار پڑتی ہے بندے کو، پھر جا کے کردار میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے، طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے، ایک اولو العزم آدمی تب بنتا ہے
کہ اتنی مصیبتوں سے زندگی کے اتنے نشیب و فراز دیکھتا ہوا آیا ہو، معاملہ کرتا آیا ہو وہ ریاست کے ساتھ، پھر جا کے وہ اس لیول کے سٹینڈ لیتا ہے اور اس لیول پر جا کے جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو یہ تو نو مولود ہیں، نو آموز بھی ہیں. یہ ایک دم سے یہ اس لیول پر اتنی طاقت کہاں سے ان کے پاس آ گئی کہ، اور اتنا عزم کہ جناب کہ نہیں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. یا تو ہے نا کہ جی کہ وہ بہرحال وہ پیدائشی لیڈر بھی جو ہیں وہ 50 سال بعد جا کے ان کے یہ روپ سامنے آتے ہیں. یہ لڑکپن میں، نوجوانی کے عالم میں اس طرح کے روپ ان کے سامنے نہیں آتے ہوتے. تو یہ بہرحال یہ ایک انسانی جبلتوں اور رویوں کا تذکرہ ہے. اسی کے اوپر وہ انالیسس ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو لگتا ہے کہ پنڈی والے بھائی لوگ ہیں ہمارے ان کے پیچھے، اور پتہ نہیں اب کیا چاہتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے. تب اس میٹنگ میں یہ مشورہ دیا گیا، جو فواد چوہدری صاحب نے جب یہ والی بات کہی تو پھر ایک وہاں پر ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ وزیر اعظم صاحب کو کہا گیا کہ آپ کل جو ہے وہ ایک میٹنگ کال کریں قومی سلامتی کی، تاکہ میسج جو ہے جو مظاہرین ہیں، جو سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، جو ٹی ایل پی کے سرکردہ لوگ ہیں، وہ بھی کنفیوز ہوں کہ یار کہ یہ چل کیا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے دائیں اس طرف جو ہیں وہ تمام سروس چیف بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف ریاست، یعنی کہ ریاست پوری کی پوری بیٹھی ہوئی ہے اور پھر غور و خوض ہوا ہے. پھر اس کے بعد وہ پولیٹیکل وہ کیا فیصلہ تھا اور کیا فیصلہ نہیں تھا کہ اس کے بعد آپ پارا میں بھی ایک پریس بریفنگ ہوتی ہے جس میں یہ بات کھل کے کہی جاتی ہے کہ جی کہ وی آر آن سیم پیج، اور یہ معاملات جو ہیں یہ ریاست کے صریحاً خلاف جا رہے ہیں جس طرح کر کے ٹی ایل پی کر رہی ہے. تو وہ بھی ایک میسج تھا. وہ کس طرح مینیج کیا گیا یہ واللہ عالم. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ جو قومی سلامتی کی میٹنگ کال ہوئی تھی، یہ مشورہ وزیر اعظم صاحب کو 28 اکتوبر کی بروز جمعرات ہونے والا جو ایک اجلاس تھا، جو مشاورتی اجلاس تھا جس میں غیر سیاسی اور غیر انتظامی غیر ریاستی شخصیات موجود تھیں، انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایک اجلاس بلائیں، آپ کے دائیں بائیں جو ہیں وہ ریاستی اہلکار بیٹھے ہوں، اور میسج یہ جائے کہ یہ جو بھی کوئی ہمیں کھلا رہا ہے، کسی کے بہاف پہ کھلا رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے. یہ تو جناب ایک یونیفارم پالیسی کے تحت سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پالیسی ریاست کی ہے اور وزیر اعظم صاحب اکیلے نہیں ہیں اس معاملے کے اوپر. پھر طے پایا ہے کہ پیر، یعنی کہ جو کل آنے والا دن ہے، یکم ہے میرا خیال ہے، تو اس دن بھی ملاقات ہوگی. اب چونکہ معاملات طے پا چکے ہیں تو پیر کو یہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جو 28 تاریخ کو ہوئی تھی جس میں یہ مشورہ دیا گیا وزیر اعظم صاحب کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس خوف میں مسلسل مبتلا ہیں کہ یہ ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں یہ بنیادی طور پر کسی کے اشارے کے اوپر، کسی کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں، اور یہ ان کے خلاف محاصرہ جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے. یہ ان کے خلاف ایک تانا بانا بنا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت گرائی جائے، ان کو گھر بھیجا جائے اور حالات قابو سے باہر ہوں. اور پھر پتہ نہیں، پھر جب حالات ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں سول گورنمنٹ سے، تو پھر پتہ نہیں، پھر تو مرضی جو ہے حالات کی ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا رخ اختیار کرنا ہے. یہ بھٹو کے ساتھ بھی ہوا. یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑا اس سے بچے، بڑی تدبر کے ساتھ پارلیمنٹ کو ایکٹیو کر کے بچے تھے، اور پھر دوسری پالیسی انہوں نے بنائی کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ سنبھالو. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس خوف کی وجہ سے انہوں نے وہ معاہدہ جو تھا وہ اس سے بھی بٹرے کیا، یا اب یہ جس مقام پر پہنچے ہیں وہ اس کے پیچھے وہ خوف کار فرما ہے کہ ٹی ایل پی کو کوئی ان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. اور کل کی بیٹھک میں سعید چودھری صاحب نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کی منجی ٹھکنی ہے. تو ٹی ایل پی والوں کے نہ ہوں، کوئی اور راستہ ہو سکتا ہے. پاکستان کی جو سیاسی میں جو سیاسی شعبدہ بازی ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ سیاسی جس کو ہم کہتے ہیں معجزے یہاں پر جو جنم لیتے ہیں، وہ کوئی نئے نہیں ہیں. عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم نہیں ہیں جن کو یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے. میں آج آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں، اور وہ واقعہ ہے حکومت 2013 کا. جون میں حکومت آتی ہے اور اگست میں اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے وہ وزیر اعظم ہاؤس آتے ہیں، منیر ملک صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ میری ملاقات کرائیں وزیر اعظم صاحب سے، ایمرجنسی، بہت ایمرجنسی ہے، میں نے ان سے ملنا ہے. وجہ پوچھی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس پاکستان نے مجھے بلا کے کہا کہ جسٹس رمدے صاحب نے آرٹیکل 6 ایکٹیو کرنے کا وفاقی حکومت کو ایک حکم دیا ہوا ہے پرویز مشرف کے خلاف، اس کے اوپر کیا حکومت عمل کرے گی کہ نہیں کرے گی. تو یہ معاملہ ہے.
اٹارنی جنرل کی ملاقات کروائی گئی وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی چلیں ٹھیک ہے بیٹھے ملک صاحب، اور انہوں نے کہا کہ پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے اس کو بلائیں، ان سے مشورہ کریں۔ چوئی نثار صاحب آئے، خواجہ آصف صاحب آئے، شاہد خاقان عباسی صاحب آئے، اور بھی جو سرکردہ لیڈر اسلام آباد میں موجود تھے وہ آئے، ان کے سامنے مدعا رکھا گیا، کہیں جی کیا کریں۔ ان سے پوچھا گیا اٹارنی جنرل صاحب سے کہ جی کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں، نواز شریف صاحب نے پوچھا کہ ہم یہ کیس نہیں چلانا چاہتے کیونکہ ہمارے پاس بڑے مسائل ہیں ملک کے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، مہنگائی نے بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے، یہ چیزیں کنٹرول کرنی ہے، امن و امان کی صورتحال بہت خوفناک ہے، تو یہ والے کام کرنے والے ہیں، تو ہمیں تو وہ کرنے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب سمجھ رہے تھے کہ پرویز مشرف نے ایک ان کے ساتھ بھی زیادتی کی ہوئی تھی، اور ایک زیادتی انہوں نے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ خصوصاً افتخار چوئی صاحب کے ساتھ بھی کی ہوئی تھی، اور اگر وہ یہ والا کیس فائل کرتے ہیں تو یہ تاثر جائے گا کہ کوٹ ان کوٹ میں بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پرسنل ہو رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں پرسنل وینڈیٹا، وہ والا سین آن کر رہے ہیں، تو وہ اس سے بچنا چاہتے تھے، حکومت اس سے بچنا چاہتی تھی، اور مسائل بہت زیادہ تھے ملک کو درپیش، اس طرف وہ توجہ رکھنا چاہتے تھے۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ آپ افتخار چودھری صاحب کو تو جانتے ہیں، میں جا کے کہوں گا تو وہ کہ جی کہ حکومت نہیں کرنا چاہتی تو وہ وزیر اعظم کو کانٹیمپٹ میں بلا سکتے ہیں، ان کو نہ بلائیں تو وزیر داخلہ کو تو 100% بلا سکتے ہیں۔ بہت غور و خوض کیا گیا کہ جی کہ اب کس طرح بچا جائے، تو اینڈ پہ کے اوپر جو ہیں چوئی نثار صاحب انہوں نے کہا کہ جی کہ ٹھیک ہے جی ہم پھر فائل کر دیتے ہیں، لیکن فائل کرنے سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہا، یا ان کے ایک آفیسر نے ان کو کہا کہ جی کہ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سیکرٹری داخلہ اور جو وزیر دفاع ہیں غالباً وہ جائیں، وہ آرمی چیف صاحب کو ملیں اور کہیں کہ جی یہ معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے اور آپ بتا دیں ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے، تو تاکہ وہ ان کو نہ لگے کہ یہ سول ملٹری ریلیشنز کو گڑبڑ کرنے جا رہے ہیں۔ تو جنرل کیانی صاحب تھے، انہوں نے ساری بات سنی، اور بات سننے کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ جی چلیں ٹھیک ہے ابھی تو فی الحال آپ فائل کریں، پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے۔ یہاں سے تعلقات کشیدہ ہونا شروع ہوئے نواز شریف صاحب کی حکومت کے، یعنی کہ 2013 میں قائم ہونے کے بعد، جون میں قائم ہوتی ہے حکومت، ان کی بنتی ہے، اور اگست میں یہ والا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے ان کے معاملات جو ہیں وہ کھٹائے، اور پھر ایک خیال یہ تھا کہ جی کہ جنرل کیانی صاحب کو بھی دوبارہ سے ایکسٹینشن دے دی جائے، نواز شریف صاحب کو یہ مشورے دیے گئے، یہ بات کیانی صاحب تک بھی پہنچی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کیانی صاحب نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہو نواز شریف صاحب کو۔ تو نواز شریف صاحب نے یہ والی بات کہی کہ یار کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ایکسٹینشن کی، ان کہہ گئے جی انہوں نے پچھلی بھی گورنمنٹ بہت زیادہ چیلنج تھے، بہت زیادہ وہ ناکام رہی، لیکن چلتی رہی، کیونکہ جنرل کیانی صاحب جو تھے وہ ذرا جمہوری آدمی ہیں اور پیپلز پارٹی نے ان کو انگیج کیے رکھا، تو ہم 20 سال 1.5 سال نکال لیتے ہیں ان کے ساتھ، باقی چیزیں پھر سنبھل جائیں گی، پھر آگے دیکھ لیں گے۔ تو نواز شریف صاحب نہیں مانے، تو یہ بھی ایک وجہ تھی معاملات خراب ہونے میں۔ وجہ کیا بنی تھی؟ بنیادی جو جواز ایک موجود تھا کہ یہ ہمارے آرمی چیف کو یا فوج کو جناب یہ آرٹیکل 6 لگانا چاہتے ہیں، پھر وہ لگا، معاملات خیر جو جس طرح بھی چلے ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ تو خیر عمران خان صاحب کی حکومت میں فائنل فیصلہ آیا تھا۔ تو معاملات یوں خراب ہوتے ہیں کہ جب پرسنالٹیز جو ہیں وہ ان کی اپنی انا کا معاملہ چل جائے، شروع ہو جائے، تو پھر چیزیں جو ہیں وہ اداروں تک پھیل جاتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ بھی کوئی ذاتی معاملہ ہی ہوگا 6 اکتوبر سے آن ورڈ، جو پھر چیزیں بدل گیا، اب ان کو اپنے سائے سے بھی خوف آ رہا ہے۔ تو صورتحال سنجیدہ بھی ہے، سنگین بھی ہے۔ ٹی ایل پی نہ سامنے ہوئی تو کچھ اور ہوگا، یہ نہ ہوتا تو کوئی دوسرا غم ہونا تھا، وہ سنا ہوا ہے نا، گانا ہے مکیش نے گایا ہوا ہے، تو یہ نہ ہو تو کچھ، یہ نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح، سر بانے بڑے، بانے بڑے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔